बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप बीवाच न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं ताज मोहम्मद जान। नाज़रीन, आपको पता है ईरान और इसराइल की जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, शुरू हुई थी। वो कैसे ख़त्म हुई, क्यों ख़त्म हुई, ये सारे मामला आपके सामने हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे छुपे हुए गोशे हैं जो कि अभी तक तश्त अज़बान नहीं हुए। हमारे साथ आज इस पर डिस्कस करने के लिए बड़े अहम इंकशाफात करेंगे राना अब्दुल बाकी साहब। बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे, कुछ अरसा से बीमार हैं, हम इनकी सेहत के लिए दुआगो भी हैं, लेकिन अभी तक जो है ना पाकिस्तान की मोहब्बत और वतन की जो मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत जो है वो इनके दिल में बस रची बसी हुई है और उसी के तहत जो ना ये फलाई काम भी करते हैं और कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते जिससे इंसानियत की खिदमत का कोई मौका। इन फ़लस्तीन के जो मजलूम अवाम है उन पे जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो बंद नहीं हुए। वो क्यों बंद नहीं हुए, कब तक बंद होंगे, और ये ईरान और इसराइल का सीज़ फायर आर्जी है या ये मुस्तकिल रहेगा। अब्दुल बाकी साहब आपके सामने ये सारी बातें जो ना वो रखेंगे, सारे इंकशाफात करेंगे। सबसे पहले राना साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वसी मौजू है, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो लोगों के ज़हन में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो किसी टीवी प्रोग्राम में, किसी एंकर ने या किसी तजिया निगार ने तश्त अज़बान नहीं किए। तो वो सारी बातें आपको मालूम है। मैं चाहता हूँ कि हमारी नाज़रीन को अपनी ज़ुबान से जो ना ये सारे इसका पस मंज़र, पेश मंज़र और आने वाले दिनों में मामला क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पर आप तबसरा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज मोहम्मद जान साहिब ने जो न सिर्फ ये कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं बल्कि सीनियर एंकर भी हैं, उन्होंने बहुत ही गहराई और गहराई से ईरान इसराइल जंग के हवाले से जो सवाल कायम किया है वो इतना गंभीर सवाल है कि एक सिटिंग में शायद उस पे बात करनी मुमकिन ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत से जो छुपे हुए पर्दे हैं उनको खोला जाए और नाज़रीन को बताया जाए कि इस जंग के पस पर्दा कौन से महर्रिकात हैं जिनकी वजह से ये जंग पॉसिबल हुई। नाज़रीन अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल की जानिब से जो पहले हमले हुए हैं वो उन्होंने गज़ा को खंडरों में तब्दील करके वहाँ पर बेशुमार बच्चों, औरतों और मर्दों का कत्ले आम किया है, जिसकी मज़म्मत जो है वो इस्लामी दुनिया के अलावा जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं उनकी जानिब से भी आई है। लेकिन इसके बावजूद जो अहम बात है वो ये है कि ये यकतरफ़ा इसराइल की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसे हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ये एक सह तरफ़ी इंतहाई अहम सियासी गेम प्लान था जो इसराइल और ईरान की जंग की सूरत में सामने आया। इससे कबल आप जानते हैं कि इसराइली ड्रोन्स के ज़रिए और उनके जो इसराइली इसमें
جو ان ڈرون کو چلانے کے ماہر تھے انہوں نے پاکستان پہ پہلے 3 دن تک متواتر حملے کیے، لیکن رد عمل کے طور پہ جب پاکستان ایئر فورس کے جانبازوں اور زمینی افواج کے جانبازوں نے کنٹرول لائن پر اس کا مؤثر جواب دیا تو بھارت کو بے پناہ کولوسل نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہی صورتحال رجیم چینج کے حوالے سے اسرائیل نے ایران پہ حملے کے ذریعے کی تھی۔ اس سے قبل انہوں نے جو نام نہاد کراؤن پرنس ہیں سابق شاہ ایران کے رضا پہلوی، ان کو دعوت دی تھی، وہ اسرائیل میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اس ایران کی مذہبی حکومت کو گرانا ہے اور ہم نے شہنشاہیت کو بحال کرنا۔ ایک تو یہ امپارٹنٹ پہلو تھا اس میں کہ ان کو بلایا گیا۔ اس کے علاوہ جب ایران پہ پہلے دن حملہ شروع کیا انہوں نے شاید سمجھا تھا کہ یہ ترنے والا ہے، تو نتان یاہو جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، انہوں نے بین الاقوامی پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران، اور انہوں نے اپنی اس تقریر میں خاص طور پہ پاکستان کی ایٹمی طاقت کے بارے میں گفتگو کی، جسے انہوں نے قرار دیا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابھرتی ہوئی ایرانی ایٹمی طاقت کے بارے میں بات کی کہ ہم نے ان کو تباہ کرنا۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیم پلان تھا جس کے تحت یہ سہ فریقی لوگ جو ہے یہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں اسلامی قدروں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ایران پر حملے سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ امارات اور سعودی عرب اور قطر کا بھی دورہ کیا تھا، جہاں پر انہوں نے خاص طور پہ ان کا استقبال جو ہے وہ عورتوں کے ذریعے کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ بیان کرنا تھا کہ یہ ملک جو ہیں یہ اب روشن خیال ملک ہیں، اسلامی ملک نہیں۔ تو یہ جو بنیادی وجہ تھی اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس میں اگر میں آپ کو اس پہ جو برطانوی وزیر اعظم ہیں موجودہ سر سٹارمر، انہوں نے ایک تفصیلی انٹرویو جو ہے وہ امریکہ میں ان کا شائع ہوا ہے، اور اس کی وضاحت انہوں نے کافی انداز میں کی ہے۔ میں ان کا تھوڑا سا اقتباس جو ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ we must continue to support Israel no matter how harsh their actions are, because we must not allow the formation of an Islamic system of government in Gaza that can serve as an example for the rise of Islamic politics in other Muslim countries. In this regard, we could benefit from the overwhelming support of Arab countries for Israel, as they themselves fear the emergence of an Islamic system of government or a democracy
based on the teaching of Muhammad and the Quran. یہ اس میں انہوں نے تفصیلی بات کی ہے، خاص طور پہ یورپ، برطانیہ، امریکہ اور خاص طور پہ جاپان میں بڑھتی ہوئی کنورشن کے حوالے سے، کہ جہاں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام کو قبول کر رہی ہے ان کی تہذیبی فوقیت کے حوالے سے۔ تو یہ جو ہے صورتحال، اس میں آپ دیکھیں کہ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے دو طرح سے حملے کیے گئے ایران پر۔ ایک طرف سے تو حملہ جو تھا وہ ودن ایران کیا گیا، جس میں وہ کافی عرصے سے جو اسرائیلی موساد ہے اور انڈین را، یہ دونوں مل کر جو ایرانین بلوچستان ہے، اور خاص طور پہ جو بھارت نے شراکت کی تھی بندرگاہ بنانے میں ایران کے ساتھ، تو وہاں سے ان کو داخل کیا گیا تھا، اور یہ وہاں پر انہوں نے اندرونی طور پر بھی اسلحہ پہنچایا اور ایرانی ریلیجیس لیڈر اور ان کی آرمی پہ حملے کیے۔ تو یہ صورتحال جو تھی، یہ اس سے اندرونی طور پر بھی انتشار پھیلایا گیا، لیکن اس پہ ایرانی پاسداران انقلاب نے، انہوں نے گزشتہ جن کی بھی میں ایک ریفرنس دے رہا ہوں، گزشتہ یعنی چند روز قبل کی بات ہے، پاسداران انقلاب نے بندرگاہ چابہار کے مضافات میں واقع ایک گودام پر چھاپہ مارا۔ اس گودام میں موساد کے لیے کام کرنے والا وہ نیٹ ورک سرگرم تھا جس کی سرگرمیوں کا کھوج ایرانی سائبر یونٹ نے کئی دنوں کی مسلسل الیکٹرانک نگرانی کے بعد لگایا تھا۔ چھاپے میں 141 ایجنٹ گرفتار ہوئے، 121 بھارتی، 20 اسرائیلی۔ ضبط شدہ سامان میں خفیہ سیٹلائٹ فون اور بارڈ ڈرائیو شامل تھے جو پوری کہانی کو بلوچستان تک کھینچ لایا۔ تفتیشی ٹیم کو ہارڈ ڈرائیو میں پروجیکٹ گائیڈن ایشا نامی پریزنٹیشن ملی۔ سلائیڈ نمبر 3 پر گوادر پورٹ، پنجکور اور مند کے اوپر سرخ دائرے بنے ہوئے تھے، نیچے کیشن BLO ریموٹ ریلے نوڈ K7 اور اس طرح کے اور کراچی سے اسمگل کیے جانے والے سامان جو ہے اس کی ضبط شدہ اس پہ قبضہ کیا گیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ صرف رجیم چینج تھی جس کے لیے سابق شاہ پہلوی کے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کو تیار کیا گیا تھا، اور ایک بہت بڑا وہاں پہ انقلاب لانے کے لیے اندرونی، اور 2 دن تک اسرائیل نے ایران پہ حملے کیے ڈرونز کے ذریعے اور دوسرے ذریعے۔ لیکن جب ایران نے اس کا جواب دیا تو اسرائیل کو بھی غزہ کی طرح کھنڈر بنا دیا گیا، اور انہوں شاید یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس خطے کی صورتحال جو ہے جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ، اس میں ایران کو روس اور چین کی حمایت بھی حاصل تھی، اور آخری وقت پہ شمالی کوریا کی طرف سے بھی
ایک زبردست قسم کی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ پھر چونکہ نتھن یاہو نے پاکستان کو خاص طور پہ اور پاکستان کی ایٹمی جو سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد باری پاکستان کی ہے، تو پاکستان کی حمایت بھی بظاہر ایران کے ساتھ رہی۔ تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی۔ نہ صرف انہوں نے اندرونی بغاوت کا خاتمہ کیا، بلکہ ایران نے اسرائیل کو وہ جواب دیا کہ جس طرح انہوں نے غزہ کو پتھروں کا شہر بنایا تھا، اسی طرح تل ابیب اور ان کی بندرگاہ کو بھی انہوں نے اسی صورتحال سے دوچار کیا۔ تو یہ جو ہے یہ محدود نہیں تھا معاملہ، اور یہ اس لیے بھی محدود نہیں ہے کہ کل صدر ٹرمپ نے ایک اور بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ افغانستان پہ فوجی ایکشن امریکہ کی سب سے بڑی تاریخی غلطی تھی، لیکن یہ غلطی جس لیے دہرائی گئی تھی، اب روس وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہے اور کابل میں موجود ہے۔ چائنیز ایمبیسی بھی جو ہے وہ وہاں پر فعال ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے اب یہ سمجھنا کہ ایران کوئی ٹرنے والا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، اور صورتحال جو ہے وہ ایران، کیونکہ اب بھی جو میں نے آپ کو برٹش وزیر اعظم کی ایک کوٹیشن آپ کو سنائی ہے اس کے حوالے سے بھی، اور وہ اب اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب چرچ کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں، روشن خیالی کو کم کریں، اور اسے اسلام کے خلاف ایک بڑی جنگ کی صورت میں اس کو شروع کریں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ تیسری عالمگیر جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ جو برطانوی وزیر اعظم ہیں ان کو شاید کسی وقت اپنے یہ الفاظ واپس لینے پڑیں، کیونکہ یہ جنگیں جو ہیں ماضی میں بھی ہو چکی ہیں، اور مستقبل میں ان کا اس لحاظ سے اب مغرب کے لیے فتح مند ہونا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، یورپ میں بھی، جاپان میں بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوکل مسلمانوں کی ہے، جو اس صورتحال میں کسی صورت بھی وہ ان جنگوں میں مغرب کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اس طرح سے پاکستان جو ہے اس کو بھی انہیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ پاکستان ایک بڑی ایٹمی پاور ہے، اور اگر بھارت نے دوبارہ اس طرف، جس کے لیے کہ روز نریندر مودی کہتے رہتے ہیں کہ آگ یا خاک، تو یہ خاک جو ہے پھر بھارت میں ہوگی، اور بھارت کے یہ جو چھوٹا ملک ہے اس کا نقصان کم ہوتا ہے ایٹمی جنگ میں، اور بڑے ملک جو ہیں ان کی تباہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان کے ڈاکٹر ایکیو خان بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم مختصر وقت میں ان کے 5 بڑے شہروں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، جن کے اب 3 سال رہ گئے ہیں، انہیں اب دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وہ جنگی جو ہیں ان کا نتیجہ وہ دیکھ چکے ہیں۔ جب بھارت 3 دن تک حملہ کرتا رہا، امریکہ نے کے صدر نے کہا جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب بھارت کی زبردست تباہی ہوئی تو فوراً سیز فائر کے لیے آ گئے۔ تو جناب بہتر ہے کہ یہ جنگ کی بات چھوڑ دیں اور بین الاقوامی امن